Assalamu alaikum. How's you doing all? Hopefully all of you will be fine, energetic and safe. Alhamdulillah. ओके आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मैकॉले मिनट्स के बारे में और वुड डिस्पैच के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि एक्चुअली वी आर स्टडिंग अबाउट कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्पावर्ड हुई सब कॉन्टिनेंट में तो उन्होंने अपनी इस पावर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैसे किया, उन्होंने कौन सी टैक्टिक्स की, कौन सी स्ट्रेटजीज जो थी उन्होंने अपनाई एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ऑल गॉट इट। लेकिन उन सब में जाने से पहले kindly subscribe the channel, like and share it, and give me your feedback at the end of the video in a comment section. Well, there is always a room for improvement. Okay, so before going into our actual topic, let me tell you about कि हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी और फिर उसके बाद मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन 16th century एंड देन मुग़ल एम्पायर का जो डिक्लाइन था वो हुआ 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। फिर विक्टोरिया जो थी, क्वीन विक्टोरिया, वो सब कॉन्टिनेंट आई और फिर वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनी और जितना भी पावर था गवर्नमेंट सब उनके हाथ में दे दिया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके पूरा पावर क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया था और उन्होंने फिर एक एक्ट जारी किया 2 अगस्त 1858 को और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और जितना भी पावर था वो क्वीन विक्टोरिया को दिया गया और इंडिया के लोग जो थे उनको उनकी राइट्स देने का वादा भी किया मलका ने, ओके। और मज़हबी आज़ादी जो थी वो यकीनी बनाई गई और सारे लोगों को जो था माफ़ किया गया। सिर्फ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जिन इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को किल किया था उनके अलावा सबको पार्डन दिया, ऑल ऑफ देम वर गिवन पार्डन। एंड सिविल सर्विसेज में भी जो था इंडियंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्राइटेरिया एजुकेशन, परफॉर्मेंस और एबिलिटी को रखा गया। नाउ दे आर फ्री टू गेट दोज प्रेस्टिजियस जॉब्स और जितनी भी आर्मी का कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया कंपनी से लेके। तो ये सब के बारे में पढ़ा था। अब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि क्राउन जो थी क्वीन विक्टोरिया वो एम्पावर्ड थी और उन्होंने उनके पास ये इख्तियार था कि गवर्नर जनरल को और जितने भी गवर्नर्स हैं प्रेसिडेंसी के, रियासत के जितने भी गवर्नर्स हैं वो सबको वो अपॉइंट करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा, कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे ये ख़त्म हो जाएगा, उनकी जगह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं आ जाएंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स जो था उनको इंट्रोड्यूस किया गया। दिस वाज अनदर डेजिग्नेशन। अच्छा, जितनी भी एक्सटेंसिव पावर्स थी वो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स को दी गई, ठीक है। और इंडियन काउंसिल जो था वो 15 मेंबर्स उसमें शामिल किए गए, मतलब काउंसिल जो था वो 15 मेंबर्स से बना था और जो काउंसिल था वो उनका काम ये था कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को जो थे असिस्ट करे, मतलब उनका काम जो था एक एडवाइजरी रोल का था। वो सेक्रेटरी साहब को जो थे मशवरे वगैरह दिया करते थे मुख्तलिफ स्टेट के मैटर्स और अफेयर्स के बारे में। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश जो थी कम्प्लीटली उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा जमा लिया, पूरा पावर होल्ड अपने हाथ में लिया और फिर ब्रिटिश जो थी वो पावर में आ गई। तो अब वो चाहती थी कि वो इंडियंस को इंगेज रखे। ऑफ कोर्स इंडियन पहले जो थे वो हाकिम थे, अब महकूम हो गए हैं एंड ऑफ कोर्स वो अपने लिए कुछ करेंगे, ओके। दे विल वर्क टू रीगेन देयर प्रीवियस पावर अगेन, ये ऐसे ही होता आ रहा है, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स वर इंटेलेक्चुअल और एम्प्रेस जो थी विक्टोरिया वो चाहती थी कि इनको इंगेज रखा जाए इस एक्टिविटी में कि ये जो थे उन पे ही फोकस्ड रहें और अपने मकसद पे ज़्यादा फोकस ना करें। द मकसद जो उनका था कि फिर से वो सब कुछ रीगेन करना। तो उन्होंने फर्स्ट काम ये किया ब्रिटिश ने कि इंग्लिश को एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज बनाया। अब इंग्लिश ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी, गॉट इट। उनको कंपल्सरी लैंग्वेज बनाने में काफ़ी मसाइल हो सकते थे। अगर मतलब इंडियन को उन्होंने कहा कि चले अब हिंदू हैं, मुसलमान हैं जिनको इंग्लिश नहीं पता थी, उनको अगर आप कहें कि इंग्लिश कंपल्सरी लैंग्वेज है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना हर जगह। तो ऑफ कोर्स वो फिर उसी पे काम करने में लग जाएंगे कि अब क्या करें कि ये इंग्लिश लैंग्वेज ख़त्म हो जाए। तो इस तरह देखिए ये उनको इंगेज रखने की कोशिश थी और वो एक तरह से कामयाब भी रही, ठीक है। अब
ملکہ وکٹوریہ نے تو اپنے ایکٹ میں کہا کہ سول سروسز کے لیے آپ جو ہیں تو آ سکتے ہیں، مسلمان بھی جو ہے وہ جاب گیٹ کر سکتے ہیں، انڈین بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ انگلش از کمپلسری فار سول سروسز. نو سی، دس از ناٹ فیئر. ان کو انگلش نہیں پتہ، ان کو جاب انگلش پہ ملے گی. دیٹ واز سم تھنگ ویری ڈینجرس، ویری ڈیفیکلٹ فار دی پیپل. اور یہ بالکل جو تھا تیر بالکل نشانے پہ لگا اور وہ اسی چیز میں انگیج ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ریلیجنس افیئرس میں بھی انہوں نے انٹرفیئرنس اسٹارٹ کر لی. اب مذہب ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کسی کی بھی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی اخلاقی طور پہ اور لیگلی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کسی کے بھی ریلیجن میں نہ تو انٹرفیئر کریں، ٹھیک ہے، اور نہ کسی کو یہ پرمیشن دے کہ وہ ہمارے ریلیجن میں انٹرفیئر کرے. ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے ریلیجن میں انٹرفیئر کریں گے تو اس سے بھی وہ بڑے مزے سے انگیج ہو سکتے تھے. وہ سارا ٹائم انگلش پہ اور وہ یہ انٹرفیئرنس پہ گزار دیتے، تو پھر اپنے مقصد سے تو وہ ہٹ گئے نا کہ ہمیں دوبارہ وہ سب کچھ حاصل کرنا ہے. تو یہ ملکہ جو تھی ان کی یہ والی چال بڑی کامیاب رہی. اس کے علاوہ انہوں نے جو دوسرا کام کیا، آئی ول سے تھرڈ ورک، انہوں نے کرسچینٹی کی تبلیغ شروع کر دی. اب کرسچینٹی کی تبلیغ بھی انہوں نے شروع کر دی. اب یہ بھی ایک جو ہے تو دس از سم تھنگ ناٹ ایکسیپٹیبل. گاٹ اٹ. اور ہندو ویڈوز جو تھیں، جو کہ ری میرج نہیں کرتی، جب بھی ہندو ویڈو ہوتی ہے ان کے شوہر مر جاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ شادی نہیں کرتی، ان کا ایک ایسا تھا ٹریڈیشن. بٹ انہوں نے ہندوز جو ویڈوز تھیں ان کی دوبارہ شادیاں بھی کرانا شروع کر دی. اب یہ چھوٹا ایک بہت کام تھا ٹو میک دیم انگیج. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے اس سب کاموں نے انڈین آرمی کو بھی افیکٹ کیا. آف کورس انڈین آرمی میں مسلمس بھی تھے، ہندو بھی تھے اور برٹش بھی تھے. تو برٹشرس آف کورس اب حاکم تھے، تو وہ انڈین آرمی کے ساتھ جتنے مسلم تھے اور جتنے یہ باقی ہندو تھے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، بہت برٹلی وہ ان کو ٹریٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے جتنے بھی اسٹیپس تھے انہوں نے ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں مطلب کافی اشتعال بھرا. It made them very aggressive, okay, and these things were not acceptable. یہ تو تھوڑا ہوا پریویس کہ بیکالے منٹس کی طرف آتے ہیں. اب آپ کو جو یہ پکچر جس صاحب کی نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس ہے میکالے. his full name is Thomas Babington Macaulay. اور یہ جو ہیں یہ فرسٹ بیرن میکالے جو تھے یہ 25 اکتوبر ٹو دسمبر 1800 ٹو 28 دسمبر 1859. ٹھیک ہے. یہ ایک برٹش ہسٹورین تھے اور یہ ایک پولیٹیشین تھے. انہوں نے بہت سارے ایسیز لکھیں، یہ مضامین لکھتے تھے ہسٹری پہ، جتنے بھی معاشرتی سیاسی سبجیکٹس تھے ان پہ یہ ایک ریویو بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے. اور ہسٹری آف انگلینڈ میں ان کا بہت ہی ایک بڑا نام ہے. اور ان کا لٹریری سٹائل مطلب لکھنے کا سٹائل جو تھا وہ بہت ہی یونیک تھا، اور یہ ہسٹورین تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ جو تھے جب برٹش گورنمنٹ پاور میں آئی تو ڈفرینٹ پالیسیز انہوں نے اپنائی. ٹھیک ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں تھامس بیبنگٹن میکالے جو تھے انہوں نے بڑا رول پلے کیا. ٹھیک ہے. اور تھامس کے ساتھ ایک دوسرے صاحب کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، چارلس ووڈ. یہ دوسری جو آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے دس از ایکچولی ووڈ. چارلس ووڈ ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ پریزیڈنٹ آف دا بورڈ آف کنٹرول آف انڈیا تھے. اور یہ جو تھا ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک امپورٹنٹ ایفیکٹ ان کا بھی تھا انگلش لرننگ میں اور فیمیل ایجوکیشن. اور انڈیا میں مطلب انگلش لرننگ پہ انہوں نے فوکس کیا سب کانٹیننٹ میں، فیمیل ایجوکیشن پہ انہوں نے سب کانٹیننٹ میں بڑا فوکس کیا. اور انہوں نے کیا تھا کہ لارڈ ڈلہوسی کو انہوں نے ایک ڈسپیچ لکھا تھا، ایک معاہدہ انہوں نے بھیجا. ٹھیک ہے. اور وہ جو تھیں وہ گورنر جنرل آف انڈیا تھیں. وہ کا خیال تھا کہ پرائمری اسکول میں ورنیکولر لینگویج ہونا چاہیے اور ہائی اسکولز میں اینگلو ورنیکولر لینگویج ہونا چاہیے اور پھر کالج لیول پہ انگلش ہونا چاہیے. تو انہوں نے جو لینگویج کے بارے میں کہا کہ پرائمری سیکنڈری اور جو ہائی لیول پہ کیا ہونا چاہیے کالج لیول تک، تو اس کو ہم ووڈ ڈسپیچ کا نام انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا جو مین کام تھا وہ تو لینگویج پہ بھی انہوں نے فوکس کیا سب کانٹیننٹ میں، اور دوسرا جو انہوں نے مین کام کیا وہ فیمیل ایجوکیشن پہ انہوں نے بڑا فوکس کیا. سو لیٹس اسٹارٹ. میکالے منٹس جو تھے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. میکالے صاحب یہ 1836 کو پیدا ہوئے تھے. ویل ان کی جو جاب ڈیوریشن ہے وہ اتنی تھی.
یہ ہمارے پاس ہسٹورین اسسٹ پارلیمنٹیرین تھے اور یہ سپریم کونسل آف ایسٹ انڈیا کمپنی کے ممبر بھی رہے ہیں 1834 to 1838. انہوں نے بہت ایجوکیشنل ریفارمس پہ کام کیا. انہوں نے جو منٹ لکھا یہ ایکچولی جو کاؤنسل ممبرس تھے ان کے آنسر میں لکھا تھا. ان کو لگتا تھا کہ جو انڈین اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اپنی ایجوکیشن سنسکرت اور عربک میں اور انگلش میں جو تھی کنٹینیو کرنی چاہتی تھی. ساری پارٹی جو تھی اس ایک پوائنٹ پہ انہوں نے حامی بری کہ ہاں لینگویج جو کامن پیپل آف مطلب انڈیا کے جو لوکل لوگ جو لینگویج بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہونی چاہیے. لیکن یہ تھا کہ کوئی سائنٹیفک انفارمیشن ان کے پاس نہیں تھی. اچھا اس کے علاوہ اگر انگلش آتی ہے تو پھر ان کو یہ ویلیویبل ورک ٹرانسلیٹ کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جن لوگوں میں ایبلٹی ہوگی آگے جانے کی اور ان میں انٹلیکچوئل اسکلز ہوں گے تو پھر تو پور مینس آف لینگویج کی وجہ سے ان کے سارے اسکلز افیکٹ ہو جائیں گے نا. تو اس لیے ان کا فیوچر پریزنٹ بہت جو ہے رسک پہ ہے. تو ان کی ایجوکیشنل نیڈس کمپلیٹ کرنے کے لیے سب کانٹیننٹ کے سارے انٹلیکچوئل لوگوں کی سب نیڈس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میکالے نے ایک پوائنٹ لکھا گورنمنٹ کو, ایک منٹ لکھی جس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں. انہوں نے لکھا کہ جتنی بھی ٹیچنگ ہے ٹھیک ہے وہ ویسٹرن میں ہونی چاہیے اور یہ جو سنسکرت اور عربک میں جو بکس لکھی گئی ہیں اور جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو وہ ختم ہونی چاہیے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ انگلش کو ایز اے ماڈرن لینگویج جو تھے وہ بنانا چاہتے تھے ٹھیک ہے. اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انگلش اگر ہم انٹروڈیوس کریں گے تو پھر زیادہ سے زیادہ لوگ جو تھے تو سول سروسز میں آئیں گے. گاٹ اٹ. تو یہ میکالے منٹس سے مطلب انہوں نے انگلش پہ فوکس کیا, انگلش کو پڑھو اور اس کو پڑھاؤ اور بکس انگلش میں پڑھو. well there was something very much wrong. اوکے آج بھی اسی چیز سے ہم جو ہیں تو اتفاق نہیں کرتے. ہاں پرابلم ہے, انگلش از اے گلوبل لینگویج, آپ اس کی امپورٹنس سے وہ نہیں کر سکتے. بٹ اپنی بکس وغیرہ محبت جو ہم عربک بکس سے ہے سنسکرت میں جو نالج تھی ان لوگوں کو اس میں زیادہ ایز تھا. تو یہ انہوں نے اس لارڈ میکالے نے انگلش کو کمپلسری بنایا ٹھیک ہے. ویل جو دوسرا ہے well I'll have a read for you. The historian, essayist and parliamentarian Thomas Babington Macaulay was a member of the Supreme Council of the East India Company from 1834 to 1838. He worked majorly on legal and educational reforms. The minute was written as an answer to those council members who believe that Indian students should continue to be educated in Sanskrit and Arabic as well as in English. To fulfill the educational needs of the people of the subcontinent, Macaulay proposed some points to the government. He said in his proposal that the publication of the books in Sanskrit and Arabic should be withdrawn. He supported the teaching of the Western curriculum. He wanted to make English as a language of instruction instead of local languages. He believed that the purpose of introducing English is to engage people in civil services. Okay, so I hope آپ کو اس کی سمجھ آ گئی. Okay, now دوسرے صاحب کی جو میں نے آپ کو فوٹو دکھائی چارلز وڈ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں بیکاز ہی آلسو پلیڈ اے ویری وائٹل رول ان دس ریگارڈ کہ انگلش کے بارے میں انہوں نے بھی کچھ اپنا کردار ادا کیا سب کانٹیننٹ میں. سر چارلز وڈ جو تھے یہ بورڈ آف دا کنٹرول آف دا انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کے پریزیڈنٹ تھے اور ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے انگلش لرننگ میں, اس کو پھیلانے میں, انگلش سکھانے میں اور ایون فیمیل ایجوکیشن انڈیا میں, ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر. 1854 میں انہوں نے ایک ڈسپیچ بھیجا لارڈ ڈلہوسی کو اور یہ جو تھیں یہ ایک فیمیل ہیں, یہ جو تھی گورنر جنرل آف انڈیا تھی دیٹ ٹائم. اور اس ڈسپیچ میں انہوں نے لکھا تھا let me tell you. ڈسپیچ از ایکچولی اے کائنڈ آف معاہدہ ٹھیک ہے, جس کے ان کے جو پوائنٹس تھے تو انہوں نے لکھا تھا کہ آپ برٹش گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سارے انڈینس کو ایجوکیٹ کرے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جتنے بھی ابھی ایگزسٹنگ بورڈ آف کنٹرول فار ایجوکیشن ہے ان کو ختم کیا جائے اور ایک آفس اسٹیبلش کیا جائے جس میں ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشنز جو آف دا اسٹیٹ جو ہیں اپنا کام کرے. انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ یونیورسٹیز قائم کی جائیں جس سے کہ کلکتہ میں, بامبے اور مدراس ان بڑے بڑے شہروں میں جو ہے تو یونیورسٹیاں قائم کی جائیں. اور انہوں نے کہا کہ پڑھائی کا تعلیم دینے کا جو میڈیم ہونا چاہیے انڈیا میں وہ انگلش ہوگا.
انگلش ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ جو گرانٹ ان ایڈ ایجوکیشن انڈین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے جو ایڈ آتا ہے تاکہ کچھ مطلب انہوں نے کہا کہ ان بچوں کے لیے ایک ایڈ ہونا چاہیے, گرانٹ ہونا چاہیے ان دا فارم آف اسکالرشپ اور ان کیش اور واٹ ایور, کہ یہ بچے جو ہیں ان میں انکریجمنٹ آئے اور وہ ایجوکیشن اچھے سے حاصل کر سکیں. ووڈ نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ جو پرائمری اسکول ہے ان میں ورنیکل لینگویجز ہونے چاہیے. جو ہائی اسکولس ہیں 9-10 ان میں جو ہے تو اینگلو ورنیکولر لینگویج ہونا چاہیے. پھر جب کالج لیول آتا ہے تو پھر اس میں انگلش میڈیم ہونا چاہیے, ایجوکیشن کا میڈیم. تو اس سارے جو انہیں پوائنٹس لکھے ان کو ورڈس ڈسپیچ کہا جاتا ہے. انہوں نے ویمنز ایجوکیشن پہ بھی اس کے علاوہ کافی فوکس کیا, تو یہ ورڈ ڈسپیچ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تھا کہ یہ جو لینگویجز کی انہوں نے بارے میں بات کی کہ ایکچولی مقامی زبانیں ہیں. ورنیکولر لینگویج اینگلو ورنیکولر, اینگلو کچھ جرمن اس کا جو ہے تو ڈائلیکٹ اس میں سے جاتا ہے, اور یہ ہمارے پاس کچھ مقامی زبانیں. بٹ اٹ واز اگین ویری ڈیفیکلٹ فار دا پیپل آف سب کانٹیننٹ ایز دے اونلی نو ٹو اسپیک سنسکرت, عربک, ہندی اینڈ تو ان کے لیے پھر بہت ساری پرابلمس اس ٹائم بھی تھی. سو ہوپ فلی آپ نے جو ہے تو اس کو سمجھ لیا گا. آئی ایم جسٹ لوکنگ فارورڈ فار یور فیڈ بیک. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ ڈو ریڈنگ آف دیز پیجز, دس ورک. See you. Stay blessed. Stay happy. Bye bye.